बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और नई और ताज़ा ख़बरें जी। मैच बहुत ही क्लोज़ होता जा रहा है और क्या कहना चाहिए, T20 के आखिरी ओवर आप कह लें हो रहे हैं। और अगर हॉकी की इस्तिलाह में है तो 25 लाइन से आगे जो है वहाँ पे मैच हो रहा है और किसी वक्त भी डी में बॉल दाखिल हो सकती है। और फिर आपको पता है कि डी में जब हॉकी की बॉल पहुंच जाए, छोटी सी डी होती है और ऑलमोस्ट गोल कीपर को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम खिलाड़ी, 2-3 छोड़ के बाकी दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो होते हैं डी में। तो ये घुमसान की खेल जो है वो शुरू होने वाला है। पॉलिटिकल और पावर कॉरिडोर्स का बड़ा मज़ेदार है। हाथियों की लड़ाई है, बड़े बड़े हाथी मैदान में उतरे हुए हैं और देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और इमरान खान साहब ने जलसा किया है। 2 खबरें आपसे शेयर करूंगा। एक तो इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में किया जलसा और दूसरा एक खबर आई और वो खबर आई कि शायद इमरान खान साहब ने किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात की है और कोई गड़बड़ करने की इस खबर को थोड़ा सा यूं दिया गया कि कोई राब्ते हो रहे हैं जी, हुकूमत से कोई मुकमुका हो रहा है। तो दोनों चीज़ें आपसे करूंगा। और वो ARY ताज़ा खुला है और ARY की भी फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा उसको भी टफ टाइम दिया गया, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी सी संभलने का मौका मिला। दोनों चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। पहली खबर तो आर्मी चीफ नया कौन आएगा, इमरान खान साहब ने क्या मैसेज दिया है आज नए आर्मी चीफ के बारे में ख़ास तौर पे ये करूँगा। और दूसरा, आज उन्होंने थोड़ी सी तकरीर में ठहराव था और तकरीर में धमकियां और सख्त गुफ्तगू उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। नॉर्मल थे और सुकून थे और खुशगवार मूड में थे। इतवार का दिन था, फैसलाबाद में जलसा बहुत बड़ा हुआ है और उसकी वजह यह है कि 25 सितंबर को 9 हलकों में इंतखाबात हैं। इमरान खान साहब अकेले मैदान में उतरे हुए हैं और तमाम जमातों को उन्होंने अकेले चैलेंज किया है, अकेले तने तनहा PTI के वाहिद उम्मीदवार हैं जो 9 हलकों से लड़ रहे हैं और ये एक आलमी रिकॉर्ड होगा। और अगर इसका नतीजा इमरान खान साहब के हक में आ जाता है इन 9 हलकों में, तो फिर इमरान खान साहब का रास्ता शायद ही कोई रोक सके। और जितने भी टेक्निकल प्रोसीजर्स, टेक्निकल ग्राउंड्स सोची जा रही हैं वो सारी की सारी बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगी। ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाए जा रहे हैं हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से। मैं आपको ये बता दूं, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि आओ मिलकर खेलते हैं। और किसके खिलाफ खेलते हैं? आओ मिलकर फ़ौज के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ। ये पैगाम गया है खान साहब को कि आओ मिलकर खेलते हैं और फैसले करते हैं। इसमें इमरान खान साहब की तरफ से मैं आपको बता दूं, कैटेगोरिकली जो भी मैसेज ले जाने वाला था उसको उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा और किसी भी किस्म के गलीज़ प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनूंगा। असूली इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, इस्लाहात ज़रूर हो सकती हैं, रिफॉर्म्स हो सकती हैं, पूरे सिस्टम को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि आप हम सब मिलके कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हो सकती है और दीगर कवानीन जो हैं उस पर बात हो सकती है, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप पे बात हो सकती है, इदारों के तकसीम इख्तियारात पे बात हो सकती है, आइंदा आम इंतखाबात के साफ शफाफ होने पे बात हो सकती है, सब पे बात हो सकती है, लेकिन इस पे बात नहीं हो सकती कि फ़ौज के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन लॉन्च की जाए। वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा कोई मूड है, ऐसा कुछ जहन में है तो जवाब है, आज भी जवाब, कल भी जवाब। इख्तलाफात अपनी जगह, इख्तलाफात उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा असूली इख्तलाफ है और वह असूली इख्तलाफ है कि ये जो रजीम चेंज किया गया ये गलत किया गया और इसमें इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो इसको रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और फिर अब ये कैसे मुमकिन है, कैसे बर्दाश्त कर लिया जाए कि कल जो गालियां देते थे आप सबको, मिलिट्री लीडरशिप को, उन्हीं को मिलिट्री लीडरशिप जो है वह सैल्यूट करे।
اور افواج پاکستان کی بے توقیری کرتے ہیں یہ لوگ، اور انہی کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا جائے۔ یہ تھے عمران خان کے الفاظ۔ اس میں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی، زرداری صاحب کی طرف سے بھی پیغامات گئے، اور یہ پیغامات جو گئے وہ نان پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے گئے، یعنی کہ غیر سیاسی لوگ مین جو ریٹائرڈ ہیں ان کے ذریعے، کچھ کامن فرینڈز جو ہیں ان کے ذریعے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے غیر سیاسی سے مراد ہے کامن فرینڈز، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ذریعے جو قابل اعتماد تصور کیے جا سکتے تھے، جو عمران خان صاحب کے قریب ہیں، جو زرداری صاحب کے بھی قریب ہیں، جو نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، جو عمران خان صاحب کے بھی قریب ہیں۔ ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں ذاتی طور پہ واقف ہوں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقاتوں میں پیغامات پہنچائے گئے ہیں، لیکن خان صاحب نے ایسا بالکل ریفیوز کر دیا۔ لہذا اسی لیے آج انہوں نے فیصل آباد جلسے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک طرف زرداری صاحب ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، جو آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ ایک کے پاس میمو گیٹ اسکینڈل ہے منصور اعجاز والا، حسین حقانی والا، دوسرے کے پاس ڈان لیکس ہیں جو امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر ملکی طاقتوں سے مدد مانگتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف۔ تو یہ فیصلہ آپ لوگ خود کریں، یہ افواج پاکستان کو کہا آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کون آپ کو سوٹ کرتا ہے، کیا یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں یا پھر عمران خان سوٹ کرتا ہے، جو کہ 100% ابھی تک اس نے ایک لوز بال بھی نہیں کروائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف۔ تو یہ چیزیں کنوے کی گئی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ پیغام گیا تھا، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آگے شاید نہیں بڑھ سکیں، اور اس لیے وہ خبر جو تھی وہ ترتیب الٹ دی گئی، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے تجربہ جو ہے، بعض اوقات انسان وہ آگے پیچھے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو پوری خبر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے اس کی حقیقت۔ اب آتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو پیغامات گئے وہ نئے آرمی چیف کے بارے میں تھے، کیا وہ مل کے نیا آرمی چیف لگاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو آج انہوں نے یہ چیز اوپن کر دی ہے فیصل آباد کے جلسے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ مل کے ایک میچ فکسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اسپاٹ فکسنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میچ فکسنگ میں، اسپاٹ فکسنگ میں عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو انہوں نے معذرت کی ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو بھی پرائم منسٹر ہوگا اس کا اختیار ہے آرمی چیف لگانا، لیکن اس کا ظاہر ہے وہ سسٹم میں نہیں ہے، وہ ایک پارلیمان سے بھی باہر ہے اور وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، تو ان کا اس معاملے سے لینا دینا نہیں۔ لیکن آج انہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں یہ بات کھول کے رکھ دی کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اور نیا آرمی چیف کس سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیا آرمی چیف ایک دبنگ آدمی ہونا چاہیے، ایک طاقتور ہونا چاہیے، ایک آنیسٹ ہونا چاہیے، ایک پروفیشنل ہونا چاہیے، اور ایسا آرمی چیف ہونا چاہیے جو آ کے پاکستان کو واپس اسی ڈگر پہ لے کے جائے۔ اکاؤنٹیبلٹی، جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس لانا ہے، اور ہر صورت میں لانا ہے، کرپشن کو روکنا ہے۔ جو فوج کا، افواج پاکستان کا اور ریاست پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا پاناما کے وقت، اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ آگے بڑھنا چاہیے، اس سے ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹریک سے اترنا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا بھی یہی اختلاف ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب جب ایک ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا، تمام ادارے آن بورڈ تھے، جوڈیشری نے دھمکیاں برداشت کیں، برائب بڑی بڑی آفرز کیں، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ایک ان کے خلاف غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے بچوں تک کو کہا گیا کہ ان کے بچوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس کے باوجود ہماری اعلیٰ عدلیہ ڈٹ کر کھڑی رہی، اور ان میں سے 4 آنریبل ججز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ان میں جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس گلزار صاحب، 2 چیف جسٹس صاحبان اور 2 جج ریٹائر ہو چکے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ابھی تک موجود ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، ان کو ابھی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نمٹ لیں گے۔ ثاقب نثار صاحب کو ابھی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بیوروکریٹس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، کبھی کسی پارلیمانی کمیٹی میں، کسی کمیٹی میں بلا کے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ کل کو جرنیلوں کی بھی باری آنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، جرنیلوں کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کریں گے۔
اور جیسے ہی ان کے پاس اختیار آئے گا تو اس لیے عمران خان صاحب نے واضح طور پہ ایک پیغام دیا ہے کہ جناب نیا آرمی چیف میرٹ پہ آنا چاہیے، ایک دبنگ آنا چاہیے، اور یہ میچ فکسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اسپاٹ فکسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اور اس لیے جناب یہ ساری چیز، ایک تو انہوں نے 2 باتیں کر دی کہ نیا آرمی چیف آ رہا ہے 29 نومبر کو، اور دوسرا وہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیا، اور تیسرا اس کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ بھی آج انہوں نے اشارہ کر دیا ہے۔ آگے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا اپنا بھی خیال یہی ہے کہ یہ جو باقاعدہ طور پہ لابنگ کی جاتی ہے، یہ لابنگ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کو ایک برائب کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ افواج پاکستان کی فوج کوئی نارمل فوج نہیں ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا پیغام جو ہے حکومتی شخصیت سے ملاقات، عمران خان صاحب کی نواز شریف یا کسی حکومتی شخصیت سے ملاقات بالکل نہیں ہوئی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ براہ راست تو کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کریں گے ان میں سے کسی کے ساتھ۔ کامن فرینڈز آتے ہیں، وہ فار ایگزامپل میں چلا جاؤں، عمران ریاض چلے جائیں، باقی دوست چلے جائیں، اعجاز الحق صاحب چلے جاتے ہیں، کامن فرینڈز اور بھی بہت سارے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ سچویشن ساری صورتحال ظاہر ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور پچھلے دنوں کچھ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں بھی کچھ مہمان آئے تھے، وہ بھی ٹھہرے رہے ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 4تھے فلور پہ تھے، آئی تھنک 3 یا 4 فلور پہ، تو ان کا بھی قیام تھا، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے، تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ جیسے بھی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ایک بات مانگ رہے ہیں، الیکشن اور صرف الیکشن، عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، جس پارٹی کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کے حوالے کیا جائے، اور جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور ایسی کوئی بھی جو جوڑ توڑ کی پالیٹکس ہے وہ نہیں چلے گی۔ اور یہ بات صحیح ہے، کیونکہ بہاولپور کا میں آنکھوں دیکھا حال، ایک دوست کا مجھے فون آیا کہ بہاولپور میں خان صاحب گئے تو ایک تو بار روم سے خطاب کیا تھا، بکلا کنونشن سے خطاب کیا تھا، دوسرا انہوں نے جلسے سے خطاب کیا۔ لوگ اس حد تک عقیدت کرتے ہیں خان صاحب سے، اب میں بتا رہا ہوں کہ خان اب ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ نہیں وہ لے رہے، وہ ان کو واقعتاً اپنا مسیحا مانتے ہیں، وہ اپنا واقعتاً پیر و مرشد مانتے ہیں۔ وہ گاڑی کو ہاتھ لگانا بھی، عمران خان کی گاڑی کو ہاتھ لگانا بھی ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سعادت ہے۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ مجھے لوگوں نے فوٹیجز بھیجیں، ویڈیوز بھیجیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں پہ معاملہ تھا، جبکہ ساؤتھ پنجاب آپ کو پتہ ہے فیوڈلز کا تھا، ایک روایتی قسم کی سیاست ہوتی تھی، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد یہ پہلا زمانہ ہے کہ اس کے بعد اس سے بھی کہیں زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری سے یہ کہوں گا ہماری فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب یہ ذرا سوچیں، ریویو کریں، ٹھنڈے دل سے غصہ پھینک دیں اور چیزوں کو دیکھیں پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی آپ بھی فیصلے کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔